अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। 28वां सिपारा भी शुरू हो रहा है और नई सूरत भी सूरह अल मुजादिला। इसमें 28वें पारे में ज़्यादा बड़ी सूरतें नहीं हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं और हर सूरत जो है उसके बैकग्राउंड जो है ना तकरीबन हर सूरत के कोई ना कोई वाक़या है। जैसे कि ये सूरह मुजादिला जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा वल्लाहु इन्नल्लाहा समीउन बसीर। क़द समिअल्लाह, अल्लाह ने, बिलाशुबा अल्लाह ने सुन ली, यकीनन अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे झगड़ रही थी। मुजादला यानी झगड़ना इस सूरत का जो नाम है, और ये वाक़या जो है इस सूरत का बैकग्राउंड है कि ये किस लिए ये आयत जो है इसके नज़ूल के पस मंज़र में क्या वाक़या है। वो झगड़ रही थी आपसे अपने शौहर के बारे में, वतश्तकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से फरियाद भी कर रही थी और अल्लाह सुन रहा है आप दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। इन्नल्लाह समीउन बसीर, यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। तो अब ये आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये वाक़या क्या था, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस वाक़े के बारे में उनकी रिवायत है कि उन्होंने कहा कि उसी कमरे में, यानी ज़ाहिर छोटे हुजरे थे ना, मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि बहुत छोटे छोटे हुजरे थे, उसमें वो औरत आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जो बात है वो कह के अपनी परेशानी वो झगड़ रही थी और अल्लाह से फरियाद भी कर रही थी। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह सुन रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कहना है कि मैं उस कमरे के कोने में मौजूद थी, यानी जहाँ पर ये बात हो रही थी, और मुझे कुछ खबर नहीं थी। ज़ाहिर है कोई औरत अपना पर्सनल कोई प्रॉब्लम या कोई बात लेके आए तो हर बात में तो अज़वाज मुतहरात नहीं पढ़ती थी और ना हर एक बात को सुनने की कोशिश करती थी कि कोई अपनी पर्सनल जो भी बात कर रहा है। तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं आवाज़ आ रही थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था, ना मुझे पता था कि यहाँ पर क्या इस मामले की क्या बात हो रही है और क्या मसला है असल में। और अल्लाह जो है वो देखें, अल्लाह कितना नज़दीक है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह सुन रहा था आप दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। और फिर उसके बाद अल्लाह ने की रहमत जो है वो जोश में आई और फिर एक कानून भी बना। अब वाक़या क्या था, मैं आपको पहले वाक़या बताऊं। हुआ ये था कि एक सहाबी जो थे हज़रत औस बिन सामित अंसारी और उनकी बीवी हज़रत खौला बिन्त सालबा के दरमियान पेश आया था। अरब का ये कायदा था ज़माने जahiliyyat से ही कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ से या अपनी माँ के किसी अज़्व से, जिस्म के किसी हिस्से से तशबीह दे देता था तो इस्तिलाहन ये ज़हार कहलाता था। मसलन ये कि उनके यहाँ ये तरीक़ा था कि अगर झगड़ा हुआ या लड़ाई हुई तो एक तो तलाक होती है, एक तलाक के बजाय वो इस तरह से कह दिया करते थे कि तुम मेरे लिए ऐसी हो गई हो जैसे मेरी माँ, या तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह हो गई हो। यानी माँ की पीठ की तरह होना क्या है कि अपनी माँ की पीठ को हाथ लगाना, जैसे तुम्हें हाथ लगाना ऐसा है, या तुम्हें छूना, तुम्हारे करीब आना ऐसा है जैसे मैं अपनी माँ के पास आऊँ। यानी इतनी बड़ी बात जो है वो कह दी जाती थी और ज़माना जाहिलियत से ही ज़हार जो है उसको तलाक़ी की तरह समझा जाता था। बल्कि तलाक़ में तो फिर भी ये होता था कि रुजू की गुंजाइश थी, यानी अगर एक तलाक दी है तो फिर रुजू किया जा सकता है, लेकिन ज़हार की सूरत में मियाँ और बीवी के दरमियान उम्र भर के लिए अलहदगी हो जाती थी और वो दोबारा कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते थे क्योंकि माँ की से तशबीह दे दी थी ना। अब हुआ ये कि वाक़या ये हुआ था कि हज़रत औस जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से की हालत में अपनी बीवी से ज़हार कर बैठे। अब जब वो ये कर बैठे तो उनकी बीवी जो थी हज़रत खौला, वो फरियाद लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और रोने लगी। आकर अर्ज़ किया उन्होंने कि ये देखें औस ने यह क्या कर दिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी उम्र देखें, अब मैं उनको लेकर कहाँ जाऊंगी, उनको कैसे पालूंगी।
مجھے اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں بے بس ہوں، کیونکہ ابھی تک زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر وہ بدستور اصرار کرتی رہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کریں، میرا کیا بنے گا، میرے بچے ہلاک ہو جائیں گے، اور اسی کیفیت میں کبھی آپ سے کہتی تھی اور کبھی اللہ سے مخاطب ہو جاتی تھی، اے اللہ تو میری فریاد کو سن لے اور میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں پر، کتنا شفیق ہے اور کتنا قریب ہے۔ ہم بھی ایسی بے بسی اور ایسی پریشانی کے وقت میں بیچارگی سے، لاچاری سے جب اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو وہ ہماری بھی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہم جب پریشانی سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے ہماری پریشانی کو سن کے ہمارے مسئلے کا حل نکال دیا، ہمیں اس پریشانی سے نکال لیا۔ اور جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کی فریاد اللہ سے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سے زیادہ سننے والا اور اللہ سے زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا، ان کا جواب دینے والا، زیادہ کیا کم بھی کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے جب اس طرح کی بحث و تکرار اور ان کی فریادیں جو تھیں، یعنی وہ رو بھی رہی تھیں اور اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھیں، کبھی اللہ سے کہتی تھیں کہ اللہ تم میرے اوپر رحم کر، میں کہاں جاؤں گی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور پھر زہار کے بارے میں ایک مستقل قانون بنا دیا گیا۔ اب وہ قانون کیا ہے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ بھی اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ یعنی جس طرح کسی کو کوئی بیٹا کہہ دے تو وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا، اور جس طرح منہ بولے بیٹے کی کوئی قانونی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس طرح زبان سے اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو ایسے بھی کسی دعوے جملے کی کوئی شرعی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، یعنی جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہو تو نہیں سکتا، ظاہر ہے بیوی کی ایک الگ جگہ ہے اور ماں کا تقدس اور ماں کا احترام اور رشتہ ایک الگ ہے، تو ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن یہ بہت ہی ایک بیہودہ اور شرمناک اور گھٹیا بات ہے، نامعقول بات ہے اور جھوٹ بھی ہے کہ ظاہر ہے بیویاں تو کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی نا، تو ان کا یہ کہنا بہت ہی غلط اور بری بات ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کہ لغو جو قسمیں ہوتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نا، اسی طرح وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ اشارہ اللہ پاک نے اس آیت میں دے دیا کہ زہار سے متعلق ابھی تک کیونکہ کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ مذکورہ صحابی کو بھی اور اس سے پہلے جس کسی اور سے بھی یہ حرکت ہو گئی ہے، اللہ اس سے درگزر فرمائے گا۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں، یعنی اگر کہہ دی ہے اور ایک قسم کی طرح ہوتی ہے نا کہ قسم کھا کے کہتے تھے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب وہ اس بات سے پلٹنا چاہیں، اور پہلے تو یہ تھا کہ اس سے پلٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اب راستہ بتا دیا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی اس معاملے کا پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا، پھر سے میاں بیوی کی طرح رہنے سے پہلے۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو جو کوئی غلام نہ پائے، یعنی جس کے اب جیسے آج کل کے زمانے میں تو غلام نہیں ہے نا، یا پہلے بھی کسی کے پاس غلام نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار، ایک دن کا بھی روزہ چھٹنے نہ پائے، متواتر رکھے جائیں گے، اگر ایک دن کا بھی چھوڑا تو پھر سے 2 مہینے کے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس طرح سے روزے رکھے، اور پھر اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو، یعنی ایک آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے سے پہلے یہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر یہ بھی نہ کوئی کر سکتے ہو، یعنی کوئی ایجڈ ہے یا کوئی بیمار ہے اور اتنے سارے روزے ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، تو پھر کیا کرے؟ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اسی طرح سے ہے جیسا کہ روزے کا کفارہ ہے نا، کہ جیسا کھانا خود کھاتا ہے اسی طرح کا معمول کا جو اپنا کھانا پینا ہے ویسے ہی کھانا وہ 60 مسکینوں کو کھلائے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی یہ کفارہ جو ہے
اللہ کا قانون سمجھتے ہوئے اس کی سختی کو جو برداشت کرے گا تو اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی یہ مقررہ کردہ حدود ہیں، ان کی پابندی کرو، اور جو ان کا انکار کریں گے یا کفر کریں گے ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ یعنی قوم فرعون، قوم عاد اور ایسی دوسری جو اقوام تھیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی تھی تو اپنی بربادی کو دعوت دی تھی، اور ہمیشہ دنیا میں دیکھیں ذلیل و خوار ہی ہیں، ان کے نام کس طرح سے برے انداز میں ہی لیے جاتے ہیں اور لیے جاتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی انجام سے اب یہ لوگ بھی یعنی قریش مکہ بھی دوچار ہونے والے ہیں، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی گزشتہ اقوام کے جو واقعات ہیں وہ بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے بہت ذلت والا عذاب۔ جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتلا دے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہیں، یعنی وہ لوگ تو بھول چکے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی میں کیسے کیسے گناہ کہتے، کس کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، کیا کیا اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ کچھ یاد رہتا ہے انسان کو، کچھ اپنے گناہوں کو، اپنے برے اعمال کو انسان بھول بھی جاتا ہے نا، کچھ اپنی حرکتیں ایک ایک تو یاد نہیں رہتی، لیکن اللہ کے پاس ہر شخص سے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کا ریکارڈ ہوگا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے اس سب کچھ کے بارے میں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے؟ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر ان کا چوتھا وہ ہوتا ہے اللہ، یعنی تنہائی میں بھی دو یا تین آدمی جب کوئی سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی یعنی یہ کوئی سازش کر رہے ہوتے ہیں دین کے خلاف، یا کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ چوتھا ان کے درمیان اللہ ہے، جو تم ان کی باتیں بھی سن رہا ہے اور جانتا ہے ان کی ان سازشوں اور ان کوششوں کو۔ اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے کوئی پانچ افراد مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے یعنی اللہ، اور نہیں ہوتے وہ اس سے کم یعنی دو افراد، اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہیں۔ پھر وہ ان کو جتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا سرگوشیوں سے، نجوہ سے، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی شے کا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ مدینہ کے منافقین کا ذکر ہے جو یہودیوں کے ساتھ مل کر ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور ان کی سرگوشیوں میں اکثر کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی تھی، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے سے دعا دیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ تحیہ جو ہے نا وہ اس کے مطلب ہے کسی کو زندگی کی دعا دینا۔ عربوں کے ہاں پہلے سلام تو اسلام کے بعد یہ سلام کا طریقہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے وہ کہا کرتے تھے حیاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں اچھی زندگی دے یا اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، اس دعا کو تحیہ کہتے تھے۔ پھر اسلام نے مسلمانوں کے لیے کون سی دعا یا کلمات جو ہیں وہ چوز کیے ہیں یا منتخب کیے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو منافقین جو تھے نا ان کی گستاخی دیکھیں کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ سام کے معنی موت کے ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی محفل میں موجود مسلمانوں کو بد دعا دیتے تھے، اس دعائیہ کلمے کو بد دعا میں بدل کر۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں کیا کہتے تھے؟ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پر؟ یعنی کیا اگر ایسی حرکت کرنے کے بعد جھٹائیے دیکھیں کہ ایک تو اتنی بڑی گستاخی کرتے تھے، پھر کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ ان کی یہ توہین کبھی برداشت نہیں کرتا اور اس گستاخی پہ ہمیں بڑی سخت سزا مل جاتی فوراً۔ لیکن بار بار ہم ایسا کہتے ہیں اگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
اے ایمان والوں، اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو گناہ زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو. یعنی الگ بیٹھ کے اگر چند لوگوں کو کوئی بات آپس میں کوئی پرائیویٹ کرنی بھی ہے تو اس کا موضوع ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کوئی گناہ یا کسی پر زیادتی یا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا. اور ہاں، تم نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو، یعنی کسی کو تنہائی میں لے جا کے، الگ لے جا کے اسے کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، نیکی کے کسی کام کا بتانا ہو یا صدقہ خیرات کی تلقین کرنی ہو تو پھر سرگوشی کی جا سکتی ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. اور یہ نجوہ یا یہ سرگوشی جو ہے یہ تو شیطان کی طرف سے، یعنی منفی سرگوشیاں کرنا ایک شیطانی عمل ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کرے. اب ان لوگوں کی اصل میں کوشش ہی یہ ہوتی تھی. اصل جو سرگوشیاں کرنے کا اور خفیہ ملاقاتوں کا مقصد کیا ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ سازشیں کرنا، اہل ایمان کو نقصان پہنچانا، دوسری یہ کہ ان کو ایک سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی طور پہ بھی ان کو پریشرائز کرتے تھے. ایک طرف کونے میں جا کے خسر پسر کرنا شروع کر دیتے تھے، سرگوشیاں کرنے لگتے تھے تاکہ مسلمان دیکھ کر پریشان ہو جائیں کہ اب یہ پتہ نہیں ان کے خلاف بیٹھ کر کیا سازشیں کر رہے ہیں. تو اس سے کیا کرتے تھے، ان کو پریشان بھی کرتے تھے. حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے پر قادر نہیں مگر اللہ کے اذن سے. یعنی شیطان کے ارادے اور اختیار سے تو اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ہاں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف یا آزمائش پہنچنی ہے تو وہ ضرور آئے گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا. یہی ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لهم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. یعنی بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹولیوں کی صورت میں جڑ کر نہ بیٹھو، بلکہ ایک ساتھ اس طرح کھل کے بیٹھو کہ معلوم ہو کہ یہ ایک پورا ایک اجتماع ہے، اس میں ٹولیاں یا گروہ بنے ہوئے نہیں ہیں. اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اس حکم کی وجہ بھی منافقین کا ہی طرز عمل تھا. ان لوگوں کا معمول تھا کہ مجلس جب برخاست ہو جاتی تھی تو بھی ٹولیوں کی صورت میں اسی جگہ بیٹھے گفتگو کرتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل کو برخاست کرنے کا حکم دے کے وہاں سے تشریف لے جائیں تو سب مسلمان بھی چلے جائیں تو پھر کسی اور کو وہاں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہاں بیٹھ کے پھر کیا ہوتا تھا، جو کچھ بات ہوئی ہوتی تھی یا جو احکامات ہوتے تھے یا جو کچھ بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا تھا، اس پہ جو ہے سازشیں ہوتی تھیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں بیٹھ کے کی جاتی تھیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب محفل برخاست کرنے کا، مجلس برخاست کرنے کا کہا جائے تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور اے ایمان والوں، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں، علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. اس حکم کا بھی ایک پس منظر یہ ہے کہ منافقین میں سے اکثر لوگ بلا وجہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے آ کے ان سے اکیلے میں بات کرنے کا تقاضا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت تھی کہ آپ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، ہر ایک کی بات مان لیتے تھے. لیکن ظاہر ہے یہ چیز آپ کے لیے بڑی تکلیف تھی اور زحمت کا باعث تھی. اور یہ کیوں کیا جاتا تھا ایسا؟ اپنی اہمیت کو اور لوگوں کے اوپر اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ یہ دیکھیں کہ لوگ کہ دیکھو یہ تو بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں، کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیحدگی میں بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا اعتماد ہے یا یہ کوئی بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے. اس میں خاص کام جو تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا کہ وہ بار بار یہ اس طرح سے کیا کرتا تھا. تو اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جس کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تو اس پر ایک طرح کا ٹیکس عائد کر دیا کہ اتنا ہی ضروری ہے اگر بات کرنا تو پہلے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دو، پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت مانگو. اب منافقین تو چونکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے ویسے ہی گھبراتے تھے،
اس لیے اس حکم کے بعد ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی صدقہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست نہیں کی۔ البتہ یہ حکم بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہا اور جلد ہی اگلی آیت کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ واحد شخص تھا جس نے اس حکم پر عمل کیا اور صدقہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے بھی بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے فوراً ان غریب اور نادار لوگوں کے لیے کہا کہ البتہ تم اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی غریب اور نادار لوگ اگر اس حکم پر عمل نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ ان کا عذر قبول فرماتے ہوئے انہیں معاف فرمائے گا۔ اصل میں لیکن جن کے لیے یہ حکم نازل ہوا تھا وہ تو سب پیسے والے تھے نا، اور بڑے متمول اور بڑے بہت مالدار لوگ تھے، اور وہ اپنی قربت جتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ لوگوں کے سامنے اور مزید بڑے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ پھر جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے بھی تم پر نظر عنایت فرما دی تو بس، یعنی اللہ نے مومنین کے لیے، مومنین سے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت ڈر گئے تھے مسلمان کے، یہ جب یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، کتنا یعنی سوچ سمجھ کے بات کرنے کی بات ہے نا۔ اس کا اصل بات کیا ہے کہ unnecessary غیر ضروری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرو، بار بار ان کے پاس تنہائی میں جا کے ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے بھی تم پر نظر عنایت فرما دی، یعنی اللہ نے اس حکم کو واپس لے لیا، تو پھر اب کیا ہے کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہو۔ یعنی اس آیت کے ذریعے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اصل جو اس کا آیت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ وہ لوگ جو محض ریاکاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کے شوقین تھے، تو وہ بار بار جو پہلے آ رہے تھے صدقے کے حکم کے بعد، ان میں سے کسی کو بھی علیحدگی میں بات کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ اس حکم کے دوران یہ ہو گیا کہ وہ نہیں آئے، تو پھر جب یہ حکم منسوخ ہو گیا تو بھی اب ان کو تو کھل کے وہ سامنے آ گئے تھے، تو اب انہیں شرم محسوس ہوتی تھی کہ مطلب تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ انہوں نے صرف پیسوں کے اس کے صدقہ کرنے کے خوف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے مقصد آپ کو ستاتے تھے، تو پھر ان سے بھی جو ہے پیچھا چھوٹ گیا اس طرح۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ یہاں اللہ کے غضب کے حوالے سے قوم یہود کی طرف اشارہ ہے جو مغضوب علیہم ہیں اور دوستیاں گانٹنے والے اوس اور خزرج کے منافقین تھے، یعنی اپنے پرانے حلیفانہ تعلقات جو ان کے ساتھ دوستیاں اور جو روابط تھے وہ اب تک ان کو نبھائے جا رہے تھے۔ نہ وہ تم میں سے ہیں اور وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، یعنی منافقین جو ہیں ان کا کردار اتنا دوغلا تھا کہ نہ تو وہ مسلمانوں میں سے تھے اور نہ یہ ان کے طرف سے تھے، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ یہ لوگ جھوٹی قسموں کو اپنی کمزوریوں کی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جہاں کہیں کسی بات پر گرفت ہوتی تھی، جواب دہی ہوتی تھی، فوراً قسمیں کھانا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ کی قسم اصل میں یہ معاملہ یوں نہیں تھا، یوں تھا، یہ مجبوری تھی، یہ معاملہ تھا، یہ ضرورت تھی۔ تو بس وہ اللہ کے راستے سے روکے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، نہ تو ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ سے بچانے کے لیے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب النار ہیں، جہنم والے لوگ ہیں، آگ والے لوگ ہیں، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھانے کے اس حد تک عادی ہو چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا اور ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا اور ہم نے اس طرح کیا تھا، اور قسمیں جھوٹی کھا کے بات کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں، یعنی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اعمال کی کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہے نا، ہم قسمیں کھاتے ہیں تو ہماری گلو خلاصی ہو جائے گی، کیونکہ آخر تو ہم مسلمان ہوئے تھے نا، اور ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مختلف مہمات میں بھی حصہ لیا ہے،
تو ہم دنیا سے کچھ نہ کچھ تو نیک اعمال لے کر آئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جا کے وہ بالکل جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان نے ان کا اوپر قابو پا لیا ہے تو انہیں اللہ کی یاد بھلاتی ہے، یعنی ان پر مسلط ہو چکا ہے. یہ لوگ ہیں شیطان کی جماعت. آگاہ ہو جاؤ، شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر تلے ہوئے بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، یعنی میں اور میرے رسول لازماً ضرور غالب ہو کر رہیں گے. آخر میں اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ غالب ہو کر ہی رہتے ہیں ہمیشہ. بے شک اللہ زبردست ہے، زور آور ہے. تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. یعنی کفار اور مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ان کے محبت کے رشتے نہیں ہوں گے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. سورہ توبہ میں بھی تھا نا کہ مومنین کے لیے جو بھی رشتہ دار ہیں، یعنی باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، بیویاں ہوں، شوہر ہوں یا اور رشتہ دار ہوں، تو یہ سارے جو ہوں گے نا ان کی محبت کبھی بھی ان کے دل میں نہیں ہوگی، مومنین کے دل میں، اگر وہ کفار اور مشرکین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. دل کے اندر لکھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دل کے اندر ایمان کو پختہ کر دیا ہے. تو اور اس نے ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ. اور روح سے یہاں پر مراد الہام بھی ہو سکتا ہے، فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا خصوصی فضل بھی ہو سکتا ہے. اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. سورہ حشر، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہودیوں کا مدینے سے اخراج، کس طرح سے ان کا حشر ہوا اور ان کو وہاں سے نکالا گیا. کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ، جس میں اوس اور خزرج اور مسلمان جو مکے سے مہاجرین آئے تھے اور یہودی قبائل سب شامل تھے، کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مشترکہ دفاع کریں گے مدینے کا. لیکن انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. یعنی زبردست تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی اختیارات کا استعمال بہت حکمت سے کرتا ہے. چاہے تو سب کو تباہ و برباد کر دے، چاہے تو سب کو ان نافرمانیوں پہ اسی وقت سزا دے دے، لیکن بہت حکمت کے ساتھ اپنے بندوں کو مہلت بھی دیتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے وقت. حشر کہتے ہیں نا جمع ہونے کا وقت. قیامت کو بھی اسی لیے کہتے ہیں نا حشر کا دن، سب جمع ہوں گے وہاں پر. تو ان کی سازشیں تھیں اور کئی واقعات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نعوذ باللہ آپ کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک سازش کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ جب بھی ضرورت پڑی، اور غزوہ احد ہے یا غزوہ احزاب ہے، باقاعدہ انہوں نے عہد شکنی کی اور جو ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ کافروں کا اور دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا، تو معاہدے کو توڑ دیا. تو جب معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ پہلا تو ان کو سزا یہ ملی کہ مدینہ سے جلا وطنی، یہ ان کا پہلا حشر ہے. پھر انہیں خیبر سے بھی نکال دیا جائے گا آگے جا کے جیسے ہو. تو اس کے بعد انہیں عرب کو خیر بات کہنا پڑے گا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا گیا. پھر ایک حشر وہ جس میں وہ جمع ہوں گے وہ قیامت کے دن برپا ہوگا. اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے؟ یہ جو وہاں سے ان کو نکالنے کی تھی نا، ان سے یہ کہا گیا تھا، ان کی جو یعنی معاہدے کو توڑنا جو تھا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، ان کے قلعوں کا. پھر انہوں نے چند دن محصور رہنے کے بعد لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے تھے. یہ بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے.
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کرتے ہوئے انہیں مدینے سے نکلنے کا حکم دیا، اور آپ نے پھر مزید نرمی فرماتے ہوئے انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ جاتے ہوئے وہ جتنا سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اب آگے دیکھیں کہ کیا ہوا، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں، یعنی قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے نا، بڑے مضبوط بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو وہ اس میں محصور ہو کے بیٹھ گئے تھے، تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ یہ بھی اصل میں بہت ڈیٹیل کے واقعات ہیں، اور اتنی مختصر سے ٹائم میں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کور کرنا، تو اس لیے اس کو میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ کس طرح ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا تھا، یعنی اللہ نے اپنے دشمنوں کو اس قدر مرعوب کر دیا تھا کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے، اور اپنے تمام تر وسائل کے باوجود مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی، کیونکہ انہیں یہ اجازت دی گئی تھی کہ اپنے سامان میں سے وہ جو کچھ اپنے ساتھ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، تو وہ اپنے گھروں کی دیواروں اور چھتوں میں سے دروازے، کھڑکیاں، کڑیاں، شہتیر وغیرہ نکالنے کے لیے خود ہی انہیں مسمار کر رہے تھے۔ یعنی ایک تو ان کو ہمدردی نہیں تھی کہ ہم یہ اپنا سارا قلعے اور بنے بنائے گھر کیوں چھوڑ کے جائیں مسلمانوں کے لیے، دوسرے اس میں جو کچھ سامان لگا ہے اس کو بھی نکال کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، لوگ گھر بیچتے ہیں تو جب گھر بیچتے ہیں تو جس نے گھر بیچا ہوتا ہے، ابھی ریسنٹلی کیونکہ میں نے کسی کو دیکھا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے جو دروازے، یعنی جو لوہے کے دروازے گرل لگائی تھی، جو سیفٹی پرپز سے ایکسٹرا دروازہ بھی لگایا جاتا ہے نا، وہ بھی اکھاڑ کر لے گئے، یہاں تک کہ اپنی کال بیل تک نکال کر لے گئے، جو کہ لگی بھی رہتی تو کوئی ایسی تو بات نہیں تھی نا، کوئی ایسی مہنگی چیز نہیں تھی، چولہے کے اوپر کی چمنی اور اس طرح کی چھوٹی 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 چیزیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو ہم لوگوں کو بعض دفعہ یاد بھی نہیں رہتی، لیکن بعض لوگوں کا بہت ماشاءاللہ اس معاملے میں دماغ ہوتا ہے کہ وہ، تو انہوں نے بھی اسی طرح اپنے گھر کی ایک ایک چیز نکال کے اس کو خود ہی مسمار کر رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والوں، یہ یعنی پیچھے رہ جانے والے بنی اور قریظہ کو سنایا جا رہا تھا کہ تم بھی ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور سازشوں سے باز آ جاؤ، اور اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطن ہونا تو انہیں سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے تو سمجھ لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹی ہے، جن کو چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ لینا ایک خاص قسم کے کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ یہودیوں کی جو حویلیاں اور جو قلعے تھے نا، ان کے گرد یہ درخت باڑ کی شکل میں انہوں نے لگائے ہوئے تھے، بہت کثرت سے تھے، تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو حملے کے لیے راستہ بنانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ درختوں کو کاٹ دیا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کی اس بات کو پر بڑا پروپیگنڈا کیا اور کہا یہ لوگ تو خود کو مومن کہتے ہیں اور ان کے جو نبی ہیں اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق کا عالم تو یہ ہے کہ پھلدار درختوں کو بھی کاٹنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ تو ہرے بھرے پھلدار درختوں کو کاٹنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ نے خود دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کے اس قدم پر، اس اقدام پر اپنی منظوری دی ہے کہ جو کچھ بھی مسلمانوں نے یہ کیا ہے جنگی ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا ہے، تو جب اللہ کے رسول نے انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ کس لیے تھا؟ تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اب آگے جو ہے مال فے کا ذکر آ رہا ہے۔ مال فے کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ مال غنیمت تو آپ کو پتہ چل گیا، سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ کس طرح مال غنیمت جو ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے، اور اس تقسیم میں سوار کو پیدل کے مقابلے میں 2 حصے ملیں گے۔ اب مال فے کیا ہے؟ یہ وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کسی جنگ کے بغیر ہی حاصل ہو جائے، جیسے اب یہ واقعہ تھا کہ مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تھا، انہوں نے مرعوب ہو کر ہتھیار ڈال دیے، تو جنگ یا لڑائی تو کچھ ہوئی نہیں نا، اب اس مہم کے نتیجے میں حاصل ہونے والی زمین اور تمام مال اور اسباب
مال فے قرار پائیں گے۔ اور اس آیت نمبر 7 میں آگے ہم پڑھیں گے کہ مال فے جو ہے اس کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ تمام کا تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے غربا و مساکین کو کچھ دے دیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن عام مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے، ان سے یعنی بنو نذیر سے، تو اے مسلمانوں تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے بستیوں والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان گردش میں نہ رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا سارا آپ کی زندگی اور آپ کا وقت جو ہے وہ تو دین کے کاموں میں لگتا تھا نا، دین کی تبلیغ میں، مسلمانوں کی تربیت میں ان کو، تو آپ کی کوئی اور تو ذریعہ معاش تھا نہیں۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے ظاہر کچھ نان و نفقہ، ان کے کچھ اخراجات تھے، پھر قرابت داروں کی آپ کی مد رکھی گئی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کر سکیں، اس طرح سے ناداروں اور محتاجوں کو بھی حق رکھا گیا تھا۔ تو یہ مال فے جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی تھیں۔ اور جو کچھ رسول تم لوگوں کو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یعنی ایک کلیئر جو ہے نا وہ بتا دیا گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جس چیز اور جس کام کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں ان کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد ابھی تک ہمیشہ کے لیے، کہ جو احکامات یا جو کچھ آپ نے کر کے دکھا دیا بس وہ کرو، اور جس چیز سے روکا ہے یا جس چیز کو خود نہیں کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں اور اپنے اموال سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور جن کے پاس ایمان بھی تھا ان کی آمد سے پہلے، یعنی مہاجرین کی آمد سے پہلے۔ یہ انصار مدینہ کا ذکر ہے۔ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں کہ جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، یعنی انصار مدینہ کے دل اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اثار اور قربانی کے جذبات سے لبریز ہے، اور وہ انہیں اس دولت اور مال و دولت سے ان میں کوئی ایسی رغبت نہیں ہے۔ اور یہ بات کس لیے کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کے دل جو ہیں دولت ایمان سے بھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے انصار مدینہ کی تسکین کے لیے اور ان کے جذبہ ایمان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نازل کی کہ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بنو نذیر کے چھوڑے ہوئے مال سے متوقع حصہ نہ ملنے کے باعث کچھ ملال اگر آ رہا ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ اور وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو۔ یعنی انصار مدینہ میں ظاہر سب لوگ دولت مند تو نہیں تھے، بہت سے لوگ غریب بھی تھے، تنگ دست تھے، لیکن ان سب نے اپنی اپنی ضروریات کو، اپنی اپنی احتیاجات کو پیچھے ڈال دیا تھا، اور جتنی بھی ان کی استطاعت تھی اس سے بڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی تھی۔ ان کے اسی جذبہ اثار کا اعتراف یہاں اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے دل کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے مال فے پر ان کا بھی حق ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، یعنی سابقون اور اولون کے بعد جو لوگ بعد میں جو ایمان لائے ہیں ان کا بھی اس پر حق ہے، اور ہمارے دل میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت شفیق اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو کبھی مدینے سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یعنی یہودیوں کے ساتھ ان منافقین کے ایسے تعلقات تھے کہ ان سے یہ کہا کرتے تھے، ان کو یقین دلاتے تھے کہ ہم آخری دم تک تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر کبھی تم لوگوں کو مدینے سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔
یعنی انہیں کیا یقین دلاتے تھے کہ ہم تو صرف وقتی طور پر بعض مصلحتوں کی وجہ سے مسلمانوں میں شامل ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہر معاملے میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اس تمہارے معاملے میں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی نہیں مانیں گے، اور کسی مسلمان کا ساتھ نہیں دیں گے اگر تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا تو۔ اور اللہ گواہی دیتا کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، اور اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے کبھی ان کی مدد کی بھی تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ یعنی منافقین کا کردار جو تھا نا وہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ پست حوصلہ، بزدل اور جھوٹے لوگ ہیں، اور اگر ان میں ذرا سی بھی غیرت و حمیت ہوتی، جہاں مرضی ہوتی، تو دوغلا پن نہ کرتے کبھی بھی، ایمان لانے کے بعد سچے مسلمانوں کی طرح جو ان کا طرز عمل تھا وہی کرتے اپنے۔ لیکن یہ تو کبھی یہودیوں کا ساتھ بھی اسی لیے دے رہے تھے کہ ان کے اس کشتی میں بھی سوار رہے ہیں اور اس میں بھی سوار رہے ہیں، تاکہ دونوں طرف سے اپنی بچاؤ کا ایک انتظام کر کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر کبھی یہودیوں کے ساتھ یہ کھڑے ہو بھی گئے تو مشکل وقت آنے پر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور اے مسلمانوں، یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے۔ یعنی حقیقت یہ کہ یہ لوگ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں رہ کر لڑیں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس کے جھگڑے بہت سخت ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بزدلی اور خود غرضی۔ ظاہر ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص نہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ تم انہیں گمان کرتے ہو کہ یہ متحد ہیں، ایک ساتھ ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کا وہی حال ہوگا جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں۔ اس سے مراد قبیلہ بنو قنیقہ کے لوگ ہیں جو کہ غزوہ بدر کے بعد مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، اور پھر جب وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، یعنی پہلے تو کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کر لیتا ہے انسان تو وہ شیطان کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں، میں تو تم سے لا تعلق ہوں، اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی خود اب یہ بات کہتا ہے، لیکن بہکاتے ہوئے انسان کو وہ کس طرح کے سبز باغ دکھاتا ہے اور کیسے بہکاتا ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ کہ یہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور اے مسلمانوں دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اور دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جہنم والے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ قرآن کو نازل کرنے سے پہلے پہاڑ سے اور سارے جو ہیں دنیا کی جو اللہ کی تخلیق ہے ان سے پوچھا گیا تھا نا، لیکن ہر ایک نے ذمہ داری کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، یعنی انسان نے اس کا بار اپنے سر پہ اٹھا لیا تھا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی برحق نہیں ہے، الہ برحق نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپے کا اور کھلے کا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، حقیقی بادشاہ ہے، سراپا سلامتی ہے، یکسر پاک ہے، اور ہر اعتبار سے سالم، امن دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست ہے،
اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور سب بڑائیوں کا مالک، سب سے بڑی جو یعنی تکبر جس کو زیب دیتا ہے وہ ہستی اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ الخالق الباری المصور، وہی ہے اللہ تخلیق کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اب آ رہی ہے سورۃ الممتحنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والوں تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کا اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی کفار اور مشرکین کی خیر خواہی اور بھلائی کا نہ سوچو اور نہ ہی ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرو۔ تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے جو صحابی تھے وہ یہاں آ گئے تھے، اور ان کے فیملی، ان کے گھر والے جو تھے وہ مکے میں ہی تھے۔ تو وہ جو ہیں حاتب بن ابی بلتہ ایک صحابی تھے، انہوں نے خط کے ذریعے وہاں مسلمانوں کے جو آگے کی پلاننگ تھی اس سے آگاہ کرنے کی اپنے گھر والوں کو کوشش کی، حالانکہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف اس لیے کہ وہ ان کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا اس حق کا جو تمہارے پاس آئے۔ وہ رسول کو اور تم لوگوں کو صرف اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ اپنے رب پر، اور اگر تم نکلے تھے میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے تو تمہارا یہ طرز عمل اس کے منافی ہے۔ تم انہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہو محبت اور دوستی کے، اور میں خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ تو یہ صحابی جو تھے نا بدری صحابی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی یعنی جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے تھے، تو امید ہے وہ ان کی یہ خطا بھی معاف فرما دے گا۔ اور انہوں نے کہا تھا اصل میں انہوں نے کہا تھا قریش میں میرا اپنا میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں، تو میرا کوئی اپنا قبیلہ وہاں نہیں ہے جو میرے اہل خانہ کو بچا سکے، اس لیے اس خیال سے میں نے یہ خط بھیجا تھا کہ قریش پر میرا ایک احسان رہے گا جس کا لحاظ کر کے وہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس کے اوپر یہ پوری یہ سورت جو ہے اس کے یہ آیات جو ہیں اس واقعے سے متعلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی بھی تم میں سے کام کرے تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اگر وہ تمہیں کہیں پالیں تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تمہاری طرف بڑھائیں گے وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برے ارادے کے ساتھ، یعنی تم تو ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیج رہے ہو، لیکن اگر کہیں تم ان کے ہتھے چڑھ جاؤ تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کا ہر بار آزمائیں گے، تم پر دست درازی بھی کریں گے اور زبان درازی بھی، اور تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور ان کی شدید خواہش ہوگی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحم کے رشتے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں یا ان کے طرز عمل میں۔ اس قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا صاف صاف کہ ہم تو بالکل بری و ذمہ ہیں تم سے اور ان سے بھی جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ہم تم سے منکر ہوئے، اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم بھی ایمان لے آؤ اللہ پر توحید کے ساتھ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو اہل ایمان تھے وہ اپنے کافر عزیز و غارب کے لیے ننگی تلوار بن گئے تھے، وہ کوئی رشتہ کوئی محبت کوئی چیز ان کے آڑی نہیں آئی تھی، بلکہ انہوں نے انہیں کھلم کھلا عداوت
اور مخالفت کا چیلنج دے دیا تھا، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ سے یہ کہنے کے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیونکہ یہ کہا تھا کہ آپ پر سلاموں میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، مجھ پر بڑا مہربان ہے. تو اسی وعدے کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ صرف اس وجہ سے وہ ان کے لیے استغفار کرتے تھے کہ وہ اپنے والد سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے، اور میں آپ کے بارے میں اللہ کے یہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. لیکن انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ میں دعا ضرور کروں گا، لیکن دعا قبول کرے یا نہ کرے اللہ، وہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے، یہ اسی کا اختیار ہے. تو پھر اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا ہے اور تیری طرف رجوع کیا ہے، اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کے لیے تختہ امتحان نہ بنا، اور تو ہمیں بخش دے. اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یقیناً ان کے طرز عمل میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے. لیکن وہ کس کے لیے نمونہ ہے؟ اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی منہ موڑ لے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے. یعنی اگر وہ بھی مان لیں گے تو تمہارے بھائی بن جائیں گے. واللہ قدیر واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو. یعنی وہ کافر جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تم کو مکے سے بے دخل نہیں کیا اور نہ ہی ان لوگوں کا ساتھ دیا جو تمہارے دشمن تھے، تمہارے خلاف کبھی ان کی مدد بھی نہیں کی تمہارے دشمنوں کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو، بھلائی کا سلوک کرنا چاہتے ہو، تو دنیاوی معاملات کے حوالے سے عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کرو. لیکن ضروری یہ ہے کہ دلی رشتہ اور دلی محبت جو کا تعلق ان کے ساتھ بھی قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. بے شک دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کا اور اچھا سلوک کرو، اچھا اپنا اخلاق رکھو، کیونکہ انہوں نے تم سے کسی طرح کی دشمنی نہیں کی ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تو تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی کہ تم ان کے ساتھ ولایت اور دوستی کا رشتہ قائم کرو. اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے اہل ایمان یا اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو. یعنی یہ ذرا تحقیق و تفتیش کر لیا کرو کہ واقعی وہ سچی اور مخلص مومنہ ہیں. اللہ تو ان کے ایمان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، یعنی کس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے، اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہی ہے. لیکن تم لوگ بھی اپنے طور پر کسی حد تک ایمان کے بارے میں جان سکتے ہو، تو احتیاطی تدبیر کے طور پر اندازہ لگانے کی ضرور کوشش کیا کرو. پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ اب یہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور ان کافروں کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا. یعنی ان کے کافر شوہروں نے ان کو جو مہر دیے تھے وہ انہیں بھجوا دو. یعنی اگر کسی مشرک کی بیوی مسلمان ہو کر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی ہے تو وہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کا وہ جو اس شوہر کے ساتھ جو اس کا نکاح تھا وہ ختم ہو گیا، جو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، ان کے درمیان جو بھی تعلق زوجیت تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب کیا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ مہر کی وہ رقم جو وہ شخص اپنی اس عورت کو اپنی بیوی کی حیثیت سے دے چکا ہے وہ اسے لوٹا دی جائے، اور پھر اس عورت کی شادی جو ہے وہ مسلمانوں میں سے کسی سے کر دی جائے. تو دیکھیں کتنا انصاف ہے. ایسا نہیں کہ اب وہ تم ایمان لا کے آ ہی گئی ہے نا تو اب کیا ضرورت ہے کہ اس کے شوہر کو کچھ دیا جائے یا نہ دیا جائے. اور اے مسلمانوں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. تم کافر خواتین کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو. یعنی اگر تم میں سے کچھ لوگوں کی بیویاں ایمان نہیں لائی ہیں اور ابھی تک مکے میں، تو ان کو اب اپنے نکاح میں نہ رکھو بلکہ انہیں طلاق دے دو، اور انہیں بتاؤ کہ اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ایمان لانے کے بعد کافر عورت کو اپنے نکاح میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟
تو پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتی ہیں تو انہیں طلاق دے دو، اور تم مانگ لو وہ مال جو تم نے بطور مہر خرچ کیا ہے، اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان سے وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلے کر رہا ہے، یعنی حق اور انصاف سے سارے فیصلے ہوں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کفار کی طرف رہ جائے، یعنی ایک مسلمان مرد جو ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور اس کی مشرکہ بیوی مکے میں رہ گئی ہے، بعد میں اس مسلمان نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ میرا تمہارا تو تعلق زوجیت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا تم میرے مہر کی رقم مجھے لوٹا دو، لیکن عورت نے مہر کی رقم واپس نہیں کی، تو ایسی صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں انہیں اتنی رقم عطا کر دو جتنی انہوں نے خرچ کی ہے، یعنی اگر کسی جنگ سے تمہیں کچھ مال غنیمت ملے تو اس میں سے ان لوگوں کو تلافی کے طور پر کچھ مال دے دو جن کی بیویاں ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی زوجیت میں نہیں رہیں اور انہیں مہر کی رقم بھی نہیں لوٹانے کو تیار ہیں، تاکہ اس رقم سے مہر ادا کر کے وہ لوگ مکے سے جو ہجرت کر کے مسلمان خواتین آ رہی ہیں ان سے نکاح کر سکیں جن کے مشرک خاوند جو ہیں وہ مکے میں رہ گئے تھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اصل میں یہ ساری باتیں بہت ڈیٹیلڈ اور بہت سمجھانے والی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں مختصراً بس بتا رہی ہوں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آپ لوگوں کو آ گیا ہوگا کہ ایمان اور کفر جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اے نبی، جب آپ کے پاس آئے مومن خواتین آپ سے بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ کوئی بہتان باندھیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے ہو، تو اور وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ غضب کن پہ نازل ہوا ہے؟ اہل کتاب یہودی، ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور میں سے۔ آیت کے اس حصے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی نجات سے مایوس ہیں۔ ظاہر مرنے کے بعد تو سب کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے نا، اور اب ان کو پتہ ہے کہ انہیں سزا سے بچنے کا کوئی ان کی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اصحاب القبور کے دوبارہ جی اٹھنے سے مایوس ہیں۔ دونوں ہی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے دونوں طرح سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بہت ہی ایسی آیت ہے کہ جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے اور بہت ہمیں جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اے مسلمانوں، تم کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے ہو؟ کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں؟ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں بناتے ہو، لیکن عمل کیا ہے تمہارا؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو، لیکن عمل کیا ہے تمہارا؟ دین پہ کتنے چلنے والے ہو؟ تمہارے قول و فعل میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ اللہ پر ایمان کا اقرار بھی کرتے ہو اور دن رات اس کے احکامات کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اللہ کے رسول سے عشق و محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، لیکن آپ کی سنتوں کی دھجیاں بھی کھیرتے ہو۔ استغفر اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے تو ہے ہی سوچنے والی۔ اس دور کے لوگ تو صحابہ کرام تھے اور بڑے نیک مسلمان تھے، آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا دین کے معاملے میں بھی اور ویسے بھی، جھوٹے وعدے کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور پھر اس کے بعد وہ کرنا نہیں۔
کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی شدید بیزاری کی بات ہے، یعنی بہت سخت الفاظ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ یہ ڈانٹ اور بیزاری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو وہ بندے محبوب ہیں اس کے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں جیسے کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہو۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار صرف قتال کے لیے نہیں، ویسے بھی اللہ کے دین کے معاملے میں جو ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ان پہ عمل کرنے والے بندے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ اور یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو، یعنی ان کی اذیت کیا تھی، بار بار جو ہے کیا کرتے تھے، ان کا رویہ کیا ہوتا تھا، نافرمانی کا، اور اس چیز سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور سب سے بڑا جو وہ تھا وہ حکم، جب بھی جہاد کا حکم دیا جاتا تھا اس سے انکار کرتے تھے، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی کے راستے پہ ہی چلنے لگتا ہے اور ہدایت کے راستے کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کو اختیار نہیں کرتا ہے اور اسی گمراہی کی روش کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا، ہدایت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی زبردستی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ۔ اور یاد کرو کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یہ بنی اسرائیل کے دوسرے دور کا ذکر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کر آئے، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی خبر لیتے ہوئے آئے۔ اور پھر جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی کسی طرح سے بھی ایمان نہیں لانا ہے، ڈٹائی دکھانی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، یعنی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ایمان اور اسلام دے رہے ہیں، اور اس دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی نبوت اور رسالت اور قرآن کے بارے میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، یعنی منہوں سے بجھا دیں، یعنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو تمام فرما کر رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو پورے نظام زندگی پر، اور چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں داخل کر دے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ بہت پاکیزہ ٹھکانے، مساکن عطا کرے گا رہنے کے لیے باغات میں، یعنی ان باغات میں بڑے خوبصورت اور پاکیزہ جو ہیں وہ ٹھکانے ہوں گے ان باغات میں رہنے کے لیے، یہی
سب سے بڑی کامیابی ہے. اصل تو کامیابی سب سے بڑی جو ہے نا، ایک مومن کو کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت میں اپنا گھر، یہ ہے اس کا ٹارگٹ نا. تو اصل کامیابی تو یہی ہے نا، جو کہ آخرت کی کامیابی ہے. اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، یعنی اس جہاد میں تمہیں دنیا کی کامیابی بھی مل سکتی ہے. اور دنیا کی کامیابی سے مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ تم شہید ہو، تم غازی بھی ہو سکتے ہو اور جنگ جیت کے واپس آ سکتے ہو. تو پھر تمہیں وہ چیز جو اور بہت پسند ہے، یعنی مالی طور پہ بھی تمہیں دنیاوی فتح حاصل ہو، تو اس میں بھی تمہاری خوشی ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری خوشی کے لیے وہ بھی تمہیں عطا فرمائیں گے. اور پھر اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے. یعنی اب اللہ کی فتح کی طرف سے مدد آیا ہی جاتی ہے، اور دنیاوی فتح بھی تمہارے قدم چومنے والی ہے. وبشر المومنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ اے ایمان والوں، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. جیسا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کفر پر اڑا رہا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے ان کی مدد کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، یعنی ان کے دشمنوں کے خلاف ہم نے ان کی مدد کی جو ایمان لے آئے تھے. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو بالآخر وہی غالب ہوئے. سورہ جمعہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس عزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز، یا پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور جو بادشاہ ہے ہر عیب سے پاک، بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے اٹھایا امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اس سے پہلے کیا حال تھا عرب کا؟ بالکل ٹوٹل جہالت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے نا. اور انہی میں سے ان دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. یعنی آخرین کا منہم کا، یعنی دوسرے کچھ اور بھی ہیں جن کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا گیا. یعنی قیامت تک کے لیے آپ کی بات سب تو ہے نا. تو آپ کی عمر میں ہر نسل، آپ کی امت میں ہر نسل، ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ شامل ہوں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب آگے ان کی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو کہ حامل تورات بنائے گئے تھے، یعنی جنہوں نے تورات کو اٹھایا تھا پھر وہ اس کے اٹھانے کے اہل ثابت نہ ہوئے. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو اٹھائے ہوگا کتابوں کا بوجھ. دیکھیں قرآن کی مثال ہے یہ جو کہی جاتی ہے نا کہ کیا پڑھ لکھ کے کیا سیکھا ہے، صرف گدھے کی طرح کتابوں کا بوجھ اٹھایا. تو دیکھیں اہل کتاب میں سے وہ جنہیں تورات دی گئی تھی ان کی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اٹھایا کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ ہر کتاب کے کچھ حقوق ہوتے ہیں نا، اس کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کے جو اللہ کے احکامات ہیں یہ اس کتاب کے حقوق ہوتے ہیں. یہ ایک بوجھ ہوتا ہے جو ڈالا جاتا ہے کسی بھی امت کے اوپر. تو انہوں نے کیا کیا، صرف ایسے لگا کہ انہوں نے اس بوجھ کو صرف گدھے کی طرح اٹھایا ہے، عمل کچھ بھی نہیں کیا. اب آپ اس آیت کی روشنی میں آج مسلمانوں کے حال کا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. صرف پڑھتے ہیں، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ ہمارے ہاں قوانین اس حساب سے ہیں، نہ ہماری آپس کے تعلقات اور معاشرت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مسلمان قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والی قوم ہے. ہمارے معاملات سے ایسا کچھ نہیں لگتا. جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، چوری، بھیک،
یہ سب، یہ کیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ سبق ملے؟ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ یہودیوں کی طرف اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے، اور یہ کتنی بڑی، یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ اور ایک کتنی بری ایک مثال دی گئی ہے گدھے کے اوپر کتابیں لادنے سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، آج ایک مسلمان جو کہ خوب پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور جب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں اس نے کتنا ٹائم لگایا اور اس پہ عمل کرنے کی اس نے کتنی کوشش کی، تو وہ کیا جواب دے گا کہ مجھے تو اس کا موقع ہی نہیں ملا، میں تو اپنی تعلیم حاصل کرنے میں، اچھی نوکری میں، اپنے معاملات میں اتنا مصروف تھا۔ تو کیا ہمارے نزدیک تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ تعلیم حاصل کرنا یا ڈگریاں لینا یا بڑے عہدے حاصل کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوئی ہلکی سی کوشش بھی نہیں کرتا، کوئی اتنا بھی ٹائم نہیں نکالتا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے کم از کم اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش تو کرے۔ عمل بھی اس کا آہستہ آہستہ عمل میں بھی اس کے جھلکنے لگے گا، پہلے جانے تو کہ اس میں ہے کیا۔ اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، زبردستی یہ ہدایت کوئی ایسی حقیق شے نہیں ہے اللہ کی ہدایت کہ ہر شخص کو زبردستی اس کی جھولی میں ڈال کے دی جائے، یہ صرف اسی شخص کو ملے گی جس کے دل میں اس کے حاصل کرنے کی تمنا ہوگی اور جو اس کے لیے تگ و دو کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی اگر تمہیں اتنا ہی زوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور محبوب ہو، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور دوست ہو تو تمہیں تو اپنے دوست سے ملنے کی بڑی تمنا ہونی چاہیے، اور یہ تمنا تو موت کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے، تو تمہارے دلوں میں تو ہر وقت موت کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہ کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں، جس طرح کی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور موت کی تمنا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، ان کی نافرمانیوں، ان کی تحریف، ان کا جھٹلانا، یہ سب جو ہے، یہ سارے ان کے جو اعمال جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی طرف تمہیں آخر کار تمہیں لوٹا ہی دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والوں جب تمہیں پکارا جائے جمعے کی نماز کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار کو چھوڑ دو، یعنی نماز اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر مراد ہے خطبہ جمعہ، یعنی یہ نہیں کہ بالکل جماعت کھڑی ہو گئی اور آ کے بھاگتے ہوئے آ کے اس میں شامل ہو گئے، بلکہ خاص طور سے جمعے کے دن کا اہتمام کرو، خطبے سے پہلے جا کے خطبے کو سنو، اور یہاں پر دوڑنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ گرتے پڑتے بھاگتے ہوئے بالکل آخری وقت میں آؤ، بلکہ اس سے مراد ہے مستعدی سے، یعنی تیز قدموں سے چلو، جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ نماز کے لیے بھاگ کر آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی بھاگتے ہوئے کبھی بھی نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے، تیز قدموں سے جاؤ، جیسے ایکٹیو ایک انسان چلتا ہے، اور ٹائم کا لحاظ رکھو، خیال رکھو، اتنا وقت رکھ کے نکلو کہ خطبے سے پہلے پہنچو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جمعے کے حوالے سے اسلام میں یہودیوں کے یوم سبت جیسی سختی نہیں ہے کہ پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دو، بلکہ مسلمانوں سے اس دن صرف کیا تقاضا کیا جا رہا ہے، نماز جمعہ سے پہلے اپنے تمام کام کاج چھوڑ دیں، نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور وقت
پر مسجد پہنچ جائیں اور خطبے کو سنیں، ایک طرف طریقے سے تمیز سے بیٹھ کے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اسی لیے نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں آنے والے کو حدیث میں اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب کی بشارت دی گئی ہے، اور دوسری طرف نماز جمعہ ترک کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص بغیر کسی عذر کے مسلسل 3 جمعے ترک کر دے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت بھی دی ہے کہ نماز کے بعد پھر جب یعنی نماز پڑھنے کے بعد اب تم آزاد ہو، جاؤ باقی جا کے اپنے جو کام ہیں، جو دکانیں کھولنی ہیں یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کو، فضل کو تلاش کرنے کے لیے جو بھی تمہارے کام ہیں ان کو جا کے باقی کے دن میں اپنے معمول کے مطابق کاموں کو نپٹاؤ، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس طرف چل دیا اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک کیا ہوا تھا کہ منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے کہ وہ تجارت اور کھیل تماشے کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعے کے وقت آیا اور اہل نے شہر کو اطلاع دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ کیونکہ قحط کا زمانہ تھا لہٰذا حاضرین مسجد قافلے کی آنے کی اطلاع پا کر فوراً اس کی طرف لپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اکثر لوگ اس دوران اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑے لوگ باقی رہ گئے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ واقعہ ہجرت کے بعد بالکل قریبی دور کا ہے۔ اس وقت تک لوگوں کو صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا بھی وقت بہت کم ملا تھا، یعنی ٹریننگ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی بالکل ابتدا تھی۔ تو عید کے خطبے کی طرح وہ جمعے کے خطبے کو بھی سمجھے کہ نماز تو پڑھی جا چکی ہے، یعنی بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے نا اس کی بات ہے، تو اب اٹھ کے چلے جانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ المنافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی آپ کی رسالت کی گواہی یہ لوگ صرف اپنی زبانوں سے دیتے ہیں، ان کے دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بات بات پر جھوٹ بولنا منافقت کا پہلا اسٹیج ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ یعنی جہاد اور قتال سے بچنے کے لیے یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر جھوٹے بہانے بناتے تھے۔ کبھی کہتے تھے میری بیوی سخت بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کبھی کوئی اور، کبھی اپنے کو بیمار کہتے تھے، کبھی کوئی اپنے مالی عذر پیش کرتے تھے، سب کچھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بولتے۔ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، یعنی ان کی یہ منافقت جو ہے شعوری نہیں ہے کہ وہ بدنیتی سے دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے۔ تو دین اسلام کی دعوت جب ان لوگوں تک پہنچی تھی تو ان کی فطرت نے گواہی دی تھی کہ یہ سچ اور حق کی دعوت ہے، اور اس وقت وہ نیک نیتی سے ایمان لائے تھے۔ کچھ دیر کے لیے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، لیکن ایمان لاتے وقت انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے لیے آزمائشیں ہیں، خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان جیسی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ تو جب یہ ساری آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں تو ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو اپنی تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ایمان کے دامن سے وابستہ رہے، یعنی جب بھی کوتاہیاں ان سے بھی ہوئیں لیکن انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا اور معافی بھی مانگی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرح کے لوگ تھے، وہ بھی جو کہ ان آزمائشوں سے گھبرا کے اور ان کے خوف سے جو ہے وہ منافقت کے راستے پہ چل پڑے، اور ایسے بھی تھے جو اللہ کے نیک بندے کہ ان میں بھی کمزوریاں تھیں لیکن ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ واپس نہیں پلٹے،
اگر ان سے غلطیاں یا کوتاہیاں ہو بھی گئیں تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی بھی مانگی۔ لیکن جن لوگوں نے منافقت کے راستے پہ جو چل پڑے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس یہ سمجھنے سے عاری ہو گئے، یعنی ان کے منافقانہ روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، چنانچہ اب ان کو سمجھ میں کچھ بات آتی ہی نہیں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، یعنی جسمانی طور پہ ان کی شخصیت بڑی دلکش اور متاثر کن ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، یہ دیوار سے لگائی ہوئی خشک لکڑیوں کی مانند ہے۔ حقیقت میں ان لوگوں کی حیثیت ان خشک لکڑیوں کی جیسی ہے جو کسی سہارے کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی خشک لکڑیاں ہیں جو کہ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہر زور کی آواز کو اپنے ہی اوپر گمان کرتے ہیں، اندر سے اتنے بزدل اور اتنے ڈرپوک ہیں کہ کوئی بھی زور کی آواز ہو یا کوئی آہٹ سنتے ہیں تو ان کی جان پر بن جاتی ہے۔ ہر خطرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اور اسی لیے اپنے اوپر کسی بھی حملے یا کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے یہ جہاد اور قتال کے تقاضے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ کے اصل دشمن یہی ہیں، آپ ان سے بچ کر رہیں۔ یعنی ان کی دشمنی جو ہے نا، دیکھیں قریش یا کفار مکہ جو تھے نا، ان کی دشمنی ظاہر تھی، لیکن ان کی دشمنی جو تھی وہ دوستی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے یہاں پر خصوصی طور پر ان سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ سوچیں کہ یہ لوگ کتنے بدقسمت تھے کہ کیسا ان کو مقام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا، آپ کی دعوت ایمان پر لبیک کہہ کر ایمان لانے کا موقع ملا، لیکن یہ کہاں سے ناکام اور نامراد لوٹے کہ آپ کے قدموں میں بیٹھتے تھے، آپ کے محفلوں میں بیٹھتے تھے، کیا کیا ان کو سعادتیں حاصل تھیں، لیکن ان کی بدنصیبی کی انتہا یہ تھی کہ وہاں تک پہنچ کر بھی یہ لوگ نامراد کے نامراد ہی رہے۔ تو ایسی نامرادی اور ایسی بدقسمتی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو، انسان ایمان والا ہو اور ایمان سے بالکل لا علم ہو اور منافقت کی روش اختیار کر لے، تو یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا۔ اور ان کی تو دیکھیں، سوچیں ہم کتنی خواہش اور آرزو کرتے ہیں نا، کبھی بات سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ وہ کتنا کیسا دور ہوگا، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں گے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، کیسی خوش نصیب نگاہیں ہوں گی جو آپ کی محفلوں میں بیٹھتے ہوں گے، آپ کی باتیں سنتے ہوں گے۔ لیکن دیکھیں اس میں ایسے بدقسمت لوگ بھی تھے کہ جو اس سب چیزوں کو دیکھ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، لیکن منافقت کی وجہ سے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں جو ہے اپنے وہ رکھتے تھے، کڑواہٹ رکھتے تھے، آپ کے لیے دل میں برائی رکھتے تھے، مسلمانوں کے لیے دل میں برائی رکھتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ کتنے بدقسمت لوگ تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اپنی غلطی مان لو تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، کیونکہ منافقین کے لیے تو استغفار کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا تھا نا، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، واپس دین کی طرف پلٹ آؤ، اپنی غلطی کو مان لو تاکہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں۔ لیکن ان کے دلوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور عناد پیدا ہو چکا تھا، تو وہ کیوں آتے، کیسے اپنی غلطی تسلیم کرتے؟ تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، یعنی ایک مخصوص ایک انداز تھا جو کہ کہنا چاہیے جسے کہ اس میں ایک مذاق اور ایک یعنی ایسی وہ تھی کہ جس سے کہ ٹالنے والا انداز کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آ جائیں گے ضرور آئیں گے۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، ان کے دلوں میں کیونکہ تکبر ہے اس لیے وہ آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری بھی تو کوئی عزت ہے، اب کون جا کے روز آپ کے سامنے کھڑے ہو کر مجرموں کی طرح اپنا اقبال جرم کرے اور آپ کی ڈانٹ سنے۔ کیسے بیوقوف اور بدقسمت لوگ تھے کہ اب دیکھیں وہ بھی تو مومنین تھے نا، جو غلطی جن سے ہو جاتی تھی تو کس طرح جا کے معافیاں مانگتے تھے، اور پھر کس طرح اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کو معافی کا، ان کے قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے کہ ان کو معافی بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا جو تکبر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اب ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ہرگز ہرگز ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو برابر ہے۔ تو جیسا کہ جب وہ آیا تھا وہ آیت آئی تھی نا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور مروت کی شان دیکھیں، آپ کی کیا محبت اور شفقت تھی اپنی امت سے، کہ آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد ایک موقع پر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی معافی ہو سکتی ہے تو میں اس میں اضافہ کر لیتا۔ یعنی دیکھیں آپ کا کیا رویہ تھا، آپ کو کتنی محبت تھی، آپ کتنے خیر خواہ تھے، اور وہ بدقسمت کتنے بدخواہ تھے، آپ جیسی شفیق اور محبت کرنے والی ہستی کے دشمن بن گئے تھے۔ تو یہاں پر جو اصل میں 70 کا جو عدد ہے وہ صرف محاورے کے طور پہ آئے، بلکہ اس کا مراد یہ نا جیسے کہتے ہیں نا 100 دفعہ بھی تم کہہ دو تو یہ کام اب نہیں ہو سکتا، وہ والی بات ہے کہ 70 کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، چاہے جس طرح سے بھی جتنا بھی آپ کریں۔ ان کی عداوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے دلوں میں جو عداوت ہے وہ اس سٹیج پر ہے کہ اب ان کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیل ہے اور کچھ واقعات بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ تفسیر میں ہم اس کو کریں گے۔ یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں خرچ مت کرو ان پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں۔ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ اگر اہل مدینہ جو مہاجرین جو آئے ہیں ان پر خرچ کرنا بند کر دیں تو چند ہی دنوں میں سب کے سب یہاں سے واپس چلے جائیں گے اور یہ ساری بھیڑ چھٹ جائے گی۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین اس حقیقت کا فہم نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو جو طاقتور ہیں وہ لازماً نکال باہر کریں گے وہاں سے ان کے کمزور لوگوں کو۔ حالانکہ اصل عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ بہت ہی مخلص اور سچے اور صادق الایمان صحابی تھے۔ انہیں جب پتا چلا کہ میرے باپ نے اس قسم کی بکواس کی ہے، ایسی بات کہی ہے، یعنی ان لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں نا یہ کہہ کے کہ جب ہم سب مل کے مدینہ سے پہنچیں گے تو وہاں پر جا کر آپس میں مل کے یہ طے کر لیں گے کہ جو صاحب عزت ہے، یعنی جو مدینے کے قدیم باشندے ہیں، جن کی زمین ہے، جو گھر ہیں، تو مہاجرین تو بڑے کمزور ہیں نا ان کے مقابلے میں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، انہیں مدینے سے نکال کر باہر کریں گے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے باپ کو سبق سکھانے کی ٹان لی۔ تو جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ تلوار نکال کر اپنے باپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ عبداللہ بن ابی سے انہوں نے کہا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں ذلیل ہوں اور تمام عزت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، اس وقت تک میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ بن ابی نے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی، لوگوں کے سامنے بھی دعائی دی کہ دیکھو میرا اپنا بیٹا ہی میرے قتل کے در پہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ جو تھے، یعنی بیٹا کیسا ایمان پہ پکا تھا، یہ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا شیطان کے گھر میں ولی، تو انہوں نے وہ اپنے موقف پر قائم رہے اور انہوں نے اپنی یہ شرط منوا کر ہی اپنے باپ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ دیکھیں یعنی باپ کتنا بڑا منافق تھا اور بیٹا کتنا نیک اور کتنا پکا تھا ایمان میں۔ تو یہ اللہ کی دین ہے کہ جو اپنے دل کو جو ہے ایمان کے لیے کھولتا ہے، جو ہدایت کے لیے تیار رہتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے، اس کو اللہ ضرور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور اس کو جما دیتا ہے اس کے دل کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر پائیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے۔ اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ اس وقت کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں اس سے ہو جاتا۔ یعنی نفاق کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا اللہ کی، مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جب خرچ کیا جائے تو پھر اس کے بعد دل سے نفاق نکل جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں جو کچھ ملا ہے نا، مال اور اسباب اور جو کچھ بھی، دونوں ہاتھوں سے لوگ جمع کر رہے ہیں اور اپنے گھروں اور اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا۔ اس وقت انسان حسرت سے کہے گا کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے، اگر تو اور دے دے تھوڑی سی مہلت، اس وقت کو ٹال دے تو میں سب تیری راہ میں لٹا دوں گا، سب صدقہ کر دوں گا، سچائی اور نیکی کی راہ اختیار کر لوں گا۔ لیکن اس وقت اس حسرت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ جب کسی کا وقت معین آ جائے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت معین آ پہنچے گا۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ تغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے یہ کائنات بے مقصد بے وجہ نہیں بنائی، بلکہ ایک بہت ہی بامقصد اللہ کی یہ تخلیق ہے، یہ کائنات، اور انسان اس کی تخلیقی معراج ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہت ہی عمدہ صورت بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ اس سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ یعنی جو قوموں کا ذکر آیا ہے قرآن میں بار بار ان کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی۔ اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کی سزا میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یعنی دنیا میں تو ان کو سزا مل ہی گئی ہے، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ نے بھی ان سے بے نیازی اختیار کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود۔ کافروں کو یہ زعم ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں لازماً جتلایا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم نے کیے ہیں۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتها الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا أَبَدًا، وہ اس کی برائیوں کو سے دور کر دے گا اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی ہماری آیت کی وہی ہوں گے جہنمی، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
वती अल्लाह वती रसूल, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की। फिर अगर तुमने पीठ मोड़ ली तो जान लो कि तुम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। अल्लाह वो है कि इसके सिवा कोई इलाह नहीं, बस अहले ईमान को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। ए ईमान वालों, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद में से बास तुम्हारे दुश्मन है, तो उनसे बच कर रहो। और अगर तुम माफ कर दिया करो और चश्म पोशी से काम लो और बख्श दिया करो तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। तो देखें, घर वाले भी बाज़ दफ़ा आजमाइश का जरिया बन जाते हैं, ख़ास तौर से औलाद। तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए ना कि अल्लाह हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए और दीन पे चलने वाले बनाए, और हमारी बीवियों या हमारे शौहरों को अल्लाह पाक दीन पे चलने वाला बनाए, और हम लोगों को आपस में एक दूसरे के लिए आजमाइश न बनाए। इन नमाम वालकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, और अल्लाह ही के पास अज्र अजीम है। बस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो अपने हद इम्कान तक, जहां तक कर सकते हो, और सुनो और अताअत करो और खर्च करो अल्लाह की राह में, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो कोई अपने जी के लालच से, अपने दिल के लालच से बचा लिया गया, तो ऐसे ही लोग होंगे फलाह पाने वाले। और अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे तो वो उससे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह शकूर यानी कदरदान भी है, और हलीम यानी बुर्दबार भी है। यानी वो ऐसा शकूर है कि बंदा जो कुछ भी उसकी राह में खर्च करता है वो उसकी कदर करता है, और हलीम ऐसा है कि बार बार तरगीब दिलाने के बावजूद भी अगर कोई शख्स कुछ नहीं देता, फौरी तौर पर वो उसकी गर्दन नहीं पकड़ता। आलिमुल गैबी व शहादती, आलिमुल गैबी व शहादती अज़ीज़ुल हकीम, जानने वाला है छुपे और खुले सबका, और बहुत ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। सूरह तलाक़। या अय्युहन नबियो इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसूल इद्दता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप लोग अपनी औरतों को तलाक दें तो उनकी इद्दत के हिसाब से तलाक दें और इद्दत का पूरा लिहाज रखें। यानी तलाक देना जो है ना, कोई मजाक नहीं है, और तलाक देने की कुछ पाबंदियां हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ हुदूद और क़हूद हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। मसलन हैज़ की हालत में तलाक न दो, तीनों तलाक़ें इकट्ठी न दो, हर तलाक की इद्दत का हिसाब रखो, इद्दत के दौरान औरत का निकाह न करो, और मियाँ बीवी के दरमियान एक या दो तलाक के बाद होने वाली अलहदगी की सूरत में उन दोनों के आपस में दोबारा निकाह के हक़ को तस्लीम करो। ये सारे कवानीन हैं। तलाक का मामला कोई मजाक नहीं है कि गुस्से में एक तलाक एक दफ़ा दे दी और उसके बाद और बाकी किसी चीज़ का ख्याल ही न किया गया। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जो तुम्हारा रब है, और उन्हें घर मत निकालो बाहर उनके घरों से। ऐसा ना हो कि गुस्से में तलाक दो और कहो कि निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। ये बिल्कुल गलत तरीका है। ख़ास तौर से एक तलाक देने के बाद तो उस औरत को घर में ही रहना चाहिए, उसको निकालने का हक़ नहीं है कि शौहर उसको बाहर निकाले, और वो खुद भी ना निकलें सिवाय इसके कि वो इर्तिकाब करें किसी खुली बेहयाई का। यानी तलाक के फौरन बाद औरत को घर से नहीं निकाला जा सकता और ना ही उसे खुद भी निकलने की इजाज़त है, लेकिन अगर इस दौरान वो बदकारी वगैरह में मुलव्विस हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे इस घर से निकाला जा सकता है। वतिल का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हुदूद है, और जो कोई अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करेगा तो उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया। तुम्हें नहीं मालूम कि शायद इसके बाद अल्लाह कोई नई सूरत पैदा कर दे। ठीक है, देखिए, एक तलाक के बाद जो तो इद्दत होती है उसमें रुजू का हक़ होता है। तो अगर शौहर के घर में ही औरत इद्दत गुजारेगी तो हालात बेहतर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। क्या पता कि उस वक्त गुस्से में कोई बात बुरी लगी और इतना सख्त गुस्सा है, लेकिन बाद में बीवी के मौजूद रहने से, उसकी खिदमत से, उसकी किसी अच्छे काम से, या उसकी खूबसूरती या किसी भी चीज़ से दिल दोबारा उसकी तरफ माइल हो जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो रुजू कर ले, तो अल्लाह ताला कोई बेहतरी की सूरत पैदा कर ले। फिर जब वो अपनी इद्दत की मियाद को पहुंचने लगे तो अब या तो उनको अपने निकाह में रोक कर रखो मारूफ तरीके से, या जुदा कर दो मारूफ तरीके से।
اور اپنے میں سے 2 معتبر اشخاص کو گواہ بنا لو، یعنی اگر کوئی طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہے تو وہ اپنے لوگوں میں سے کم از کم 2 معتبر اشخاص کی موجودگی میں ایسا کرے۔ واقیم الشہادۃ للہ، اور گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ یہ ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل تک کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور اللہ یقیناً اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور تمہارے یہاں کی خواتین میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی ایسی عمر رسیدہ خواتین جن کو اب حیض نہیں آتے، ان کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ یعنی اب ان کے تو پیریڈ سے ہی حساب ہوتا ہے نا اصل میں 3 ماہ کا، تو اب اس سے تو حساب کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ان کا شمار، ان کی عدت کا شمار عام جو مہینوں کی تاریخیں ان سے کرنا چاہیے۔ اور جن کو ابھی حیض آئے ہی نہیں، یعنی اگر کوئی لڑکی اتنی کم سن ہے، چھوٹی عمر کی ہے، ابھی اس کو نکاح ہوا تھا لیکن ابھی اسے پیریڈز بھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ طلاق ہو گئی، تو اس کی عدت بھی 3 ماہ، یعنی جو ڈیٹ ہے کیلنڈر کی اس کے حساب سے 3 ماہ شمار ہوگی۔ اور حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی جیسے ہی برتھ ہوگی بچے کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے اس میں پورے 9 ماہ لگیں یا 1 گھنٹے کے بعد ہی اس بچے اولاد ہو جائے یا 1 ماہ کے بعد ہو، جتنا بھی ٹائم لگے گا نا وہی عدت کا پیریڈ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف۔ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور فرما دیں گے اور اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اور ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق۔ یعنی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ طلاق کے فوری بعد گھر سے مت نکالو، اور یہ بھی کہ ویسی ہی رہائش انہیں فراہم کرو جیسے کہ تمہارے اپنے استعمال میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ گھر سے تو نہیں نکالا لیکن باہر کسی کوٹری میں ڈال دیا، اسٹور میں ڈال دیا، کسی ملازمہ کے کمرے میں اس کو شفٹ کر دیا، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ یعنی گھر سے نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انہیں اذیت پہنچا کے بہانے سے انہیں اتنا ستایا جائے کہ تنگ آ کر وہ خود ہی گھر سے نکل جائیں، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ اس لیے یہاں پر دیکھیں حاملہ عورت جو ہے اس کو بہت دیکھ بھال کی اور خاص طور سے بہت سکون اور اطمینان اور کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے خاص طور سے حکم دیا گیا کہ طلاق دینے کے بعد بھی حاملہ عورت جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی تمام ضرورتوں کو پورے کرتے رہو۔ پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کا معاوضہ ادا کرو۔ طلاق ہو گئی ہے، اولاد ہوئی ہے، اب وہ بچہ تمہارا ہے تو ماں اگر اس کو دودھ پلائے گی تو اس کا معاوضہ باپ ادا کرے گا، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بھلے طریقے سے، یعنی دودھ پلانے کی اجرت، عدت سے متعلق معاملات، ان سب میں آپس میں مشورے سے بیٹھ کے طے کرنا چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، اب میاں بیوی تو نہیں ہے رہے لیکن انسان تو ہے نا، مسلمان ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے ایسا رویہ اختیار کریں جیسے کہ ایک شریف انسان کو دوسرے شریف انسان سے اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ اگر تم ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو، مثلا ماں جو ہے وہ ضد میں آ کے کہے کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا اتنا زیادہ معاوضہ مانگے جو باپ نہیں ادا کر سکے، یا مرد جو ہے وہ معاوضہ دینے سے انکار کر دے، یا کسی اور طریقے سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے، تو پھر کوئی عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جو اس نے اسے دے رکھا ہے۔ یعنی عدت کے دوران متعلقہ کی رہائش، حمل کے دوران اس کا نان و نفقہ، رضاعت کی اجرت، یہ سب جو ہے نا مرد کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اگر کشادگی ہے
تو پھر اسی انداز سے اس کو خرچ کرنا چاہیے. اور اگر تنگ دستی ہے تو ظاہر ہے پھر جس حد تک اس کی استطاعت ہے اس حد تک کرے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات سے باخبر ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان کو عذاب دیا بہت ہولناک عذاب. فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا بھگت لی. وکانا عاقبت امرها خسرا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا. اللہ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والوں جو ایمان بھی لائے ہو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. یعنی ایک رسول جو اللہ کی آیات بینات تم لوگوں کو پڑھ کر سنا رہا ہے تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو نکالے اندھیروں سے نور کی طرف. اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اسے داخل کر دے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ نے اس کے لیے بہت عمدہ رزق فراہم کیا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں سے بھی انہی کی مانند. یعنی 7 آسمانوں کی حقیقت سے ابھی تک انسان واقف نہیں ہو سکا ہے، اس لیے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں. اور زمین میں سے انہی کی مانند کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آسمان کی تہیں اتنی زمین کی بھی تہیں بنائی ہیں. اور ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے تاکہ تم یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے. سورہ تحریم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے پر وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی ہے لیکن اس نے معاف فرما دیا ہے. اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اس کا جو کفارہ ہے نا اس سے آپ اپنی یہ قسم توڑ دیجئے. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو، یعنی شہد کے حوالے سے ہے کہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں آج کے بعد نہیں اس کو کھاؤں گا یا پیوں گا، کیونکہ آپس میں ازواج مطہرات جو تھیں، بہرحال بہت ہمارے لیے تو بہت ہماری مائیں ہیں اور بہت نیک خواتین تھیں، لیکن بہرحال انسان تھیں، اور بیویوں میں آپس میں جو جیلسی اور وہ ہوتی ہے وہ ان میں بھی تھی. تو انہوں نے آپس میں کچھ اس طرح کی وہ بات کی تھی کہ جو ایک کسی کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ ان کو نہ بتانا، اور انہوں نے بتا دیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی کسی زوجہ کو ایک بات بتائی اور کسی چیز ایک یہ بھی تھا کہ کسی چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، تو جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا تو اللہ نے اس بارے میں ان کو مطلع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز اب راز نہیں رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اپنی بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے چشم پوشی کی. یعنی آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو اشارتاً بتا دیا کہ مجھے اس راز کے کھلنے کا علم ہو چکا ہے. تو جب آپ نے اسے یہ خبر دی، اس نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا جو العلیم اور خبیر ہے، یعنی مجھے اللہ نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو سیدھی راہ سے ہٹ ہی گئے تھے. اب اس بارے میں عام رائے یہ ہے کہ یہ مذکورہ بات جو تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی. تو اب وہ بات کیا تھی اس کی ڈیٹیل تو نہیں ہے یہاں پر، لیکن تو اس بات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور پھر قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا فوراً، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے گھر کا، رسول کے گھر کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول کا معاملہ اور ان کی ازواج مطہرات کا، تو اس لیے قرآن میں فوراً سخت الفاظ میں اس کا ذکر آ گیا. اور اگر تم دونوں نے نبی کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے
تو ان کا پشت بنا تو خود اللہ ہے. یعنی ان دونوں کے لیے یہ بات آئی. کتنی سخت الفاظ ہیں کہ اگر تم نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی متحدہ محاذ بنانے کا فیصلہ کر لیا تو سن لو، ان کا پشت بنا تو خود اللہ ہے، اور جبرائیل اور تمام صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. یعنی ویسے تو دنیا میں تمہارا میاں بیوی کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت کسی لمحے بھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تم لوگ سب ان کے امتی ہو. بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا فرمائے. عطات مسلمات مومنات قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. عطات شعار ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار اور شوہر دیدہ بھی اور کنواری بھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے. وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، یعنی جس کی آگ کو دہکانے کے لیے انسانوں کو ایندھن کی طرح جھونکا جائے گا اس میں. استغفر اللہ. اور اس پر بڑے تندخو بڑے سخت دل فرشتے معمور ہیں. اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی اللہ جس کو جیسا عذاب دینے کا حکم دے گا وہ فرشتے اسے ویسے ہی عذاب دیں گے. کسی کے رونے دھونے گڑ گڑانے سے خوشامد کرنے سے اس کے ساتھ کوئی رعایت برتی نہیں جائے گی، اور وہ وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اس دن کہہ دیا جائے گا اے کافروں آج تم عذر مت پیش کرو، کوئی معذرتیں کوئی بہانے مت بناؤ. انما تجزون ما کنتم تعملون. آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو. اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ. اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اس دن ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اور وہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو تمام کر دے، مکمل کر دے. واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اور تو ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے. دیکھیں کس طرح اس دن وہ نور جو ایک مومن کا نور جو ہے، جو اس کا ایمان ہے، کس طرح اس کے لیے روشنی کا اس کو راستہ دکھانے والا بنے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی. قانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. وہ دونوں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے عقد میں تھیں. دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھیں. تو انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے. یعنی ان کی خیانت اور بے وفائی کیا تھی؟ کردار کے حوالے سے نہیں تھی، بدچلن اور بد کردار وہ نہیں تھی خدا نخواستہ، لیکن دراصل دین کے معاملے میں وہ دونوں اپنی شوہروں کی جاسوسی کرتی تھی اور ان کے راز اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچاتی تھی اور ایمان نہیں لائی تھی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. اور آخر میں کہہ دیا جائے گا تم داخل ہو جاؤ، دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ. یعنی پیغمبر کی بیویاں ہونا بھی انہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکی. یعنی اللہ کے وہ اولو العزم پیغمبر جنہوں نے 950 سال تک اللہ کے پیغام کی دعوت میں صرف کیے، وہ اپنی بیوی کو برے انجام سے نہیں بچا سکے. اگر تو پھر اب کون ہوگا جو اللہ کے سامنے اپنی کسی عزیز رشتہ دار یا امتی کی سفارش کر سکے؟ سوچنے کی بات ہے نا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی. ان کا نام حضرت آسیہ بیان کیا جاتا ہے، جنہوں نے دریائے نیل سے حضرت موسیٰ کا صندوق نکالا تھا اور حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی. بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی اور ہمیشہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرتی تھی. جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ جو ہیں وہ اسے خدا نہیں مانتی
اور موسیٰ پر ایمان لا چکی ہیں تو اس نے ان پر بہت ظلم و ستم کیے تھے۔ اس قالت رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، جب اس نے کہا ہے میرے رب تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے بھی چھٹکارا دلا دے۔ یعنی دو انتہاؤں کی تصویر دکھائی گئی ہے، ایک طرف بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیوی ہیں، اور دوسری طرف ایک بدترین مرد کے گھر میں بہترین سیرت اور کردار کی حامل بیوی ہے۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ اب یہ تیسری مثال ایک ایسی خاتون کی ہے جو خود بھی نیک تھی، ان کی تربیت بھی انتہائی پاکیزہ ماحول میں ہوئی تھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھی۔ تو دیکھیں خواتین کی بہترین صورت اور بہترین ہمارے سامنے کردار کے حساب سے جو خواتین ہیں وہ یہاں بتائی گئی ہیں، اور ان مثالوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کا ایک مومن عورت ہے، اس کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کا ختم ہوتا ہے 28واں پارہ۔